अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शबीर बलोच। सियासत के सब रंग 99 के संग एक और नए इंटरव्यू के साथ और एक और अजीम शख्सियत के साथ इस टाइम हम बैठे हैं। जो आज का हमारा इस प्रोग्राम का जो गेस्ट है, इंतहाई हमारे लिए हज़ीम है, इंतहाई हमारे लिए काबिल एहतराम है, जो कि मरकज़ी सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाक सरजमीन पार्टी के। और एक और जो अजीम किरदार है उनका पीस मोटिस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उसके सिंध के चेयरमैन हैं। हम दिल की अता गहराइयों से उसको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अब हम आपकी मुलाकात अपने आज के गेस्ट के साथ करते हैं। जी, दिल की अता गहराइयों से मोहतरम आफाक भाई आपको अपने इस प्रोग्राम में, इस टॉक शो में वेलकम करते हैं। हाँ, मैं भी आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हमारे घर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आफाक भाई। आफाक भाई, जैसे कि एज आ जॉइंट सेक्रेटरी आप मरकज़ी पाक सरजमीन पार्टी में है, आपका माशाल्लाह एक बिज़नेस का भी एक नुमाया किरदार है। कैसे देख रहे हैं पाक सरजमीन पार्टी में? कराची में बहुत सारे पार्टीज़ और भी थे, तो आपने पाक सरजमीन पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, क्यों मुंतखब किया आपने इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि मैं जो आपने पूछा है कि पाक सरजमीन पार्टी मैंने क्यों ज्वाइन की। मैंने पाक सरजमीन पार्टी फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन की है जब मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कैम खानी भाई जब कराची तशरीफ़ लाए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी चल रही थी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते देखते है ना, मैं बीच से उठ के डायरेक्ट मैं मुस्तफ़ा कमाल अनीस भाई के पास, वहाँ जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पहुँच गया। और मुस्तफ़ा भाई को ज्वाइन करने का एक मकसद मेरा यही भी था कि जब ये MQM में थे और अपनी निज़ामत के दौर में जो इनका काम था और जो इनकी कारकर्दगी थी और जो इन्होंने दिन और रात बगैर ये सोचे हुए कि मेरे घर भी है, मेरे दूसरे मसाइल भी हैं, उन सब को छोड़ के हम रातों में सो रहे होते थे और ये शख्स जो है ना रातों में इलाके में काम कर रहा होता था। तो उस वक्त मैं अक्सर देख के ये सोचता था कि यार ये शख्स जो है ना इतना बेहतरीन आदमी, ये शख्स MQM में क्यों है। यकीन करें, मैं अल्लाह को गवाह जान के ये कह रहा हूँ ये बात। अच्छा। ये मैं इंटरव्यू के हवाले से नहीं कह रहा, मैं उस वक्त ये कहता था और मेरी वालदा उस वक्त हयात भी थी, वो भी कहता था इतना अच्छा लड़का है, इतना मेहनत करता है, MQM में क्यों है। ये एक वो थी क्योंकि MQM का एक अलग कराची में फिगर थी कराची के। अब इस पर बात करना बेकार है, वो माजी हो गया, गुजर गई है वो। मगर कराची के लोग अभी भी कह रहे हैं MQM बेकार नहीं है। आप इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखें, कराची में लोगों के पास ऑप्शन नहीं था उस वक्त। अच्छा। उस वक्त किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं था और जो कराची में हालात थे, मैं अभी आपसे ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा था। जी जी। तो क्योंकि आप कोयटा से तशरीफ़ लाए हैं, शुक्रिया। तो मैंने कहा था कि आपने सराब गोट का इलाका, हाईवे का इलाका और ये अपना वो इलाके जो पहले पख्तूनों के लिए जो है बैंड से नहीं आ सकते थे, वो कुछ इलाके जहाँ महाजिर दूसरी कौमें थे वहाँ नहीं जा सकती थी। आज आप जाके देखें तो वहाँ की प्रॉपर्टी देखें, जिनकी कीमत 12 लाख 14 लाख पे हो गई थी, आज आपको 4-4 करोड़ रुपए में भी वो जगह नहीं मिलती है। क्यों? अच्छा, अमन भाई यहाँ पे मैं बात काट रहा हूँ आपकी। तो
ماشاءاللہ آپ کی سماجی خدمات پاکستان کے لیے ہے. میں اپنے خدمات سر انجام دیے, وہ کیا کہتے ہیں ینگسٹ لائف سے لے کر اب تک, اور ساتھ ساتھ آپ بزنس مین ہیں. سماجی خدمات, انسانی خدمات, پھر بزنس, کہاں سے یہ سیاست آ کے ٹھپک پڑا؟ سیاست کو کیسے منتخب؟ دیکھیں جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا کاروبار بھی میں کر رہا ہوں, سماجی خدمات جو میری ہے یا میں کرتا ہوں, لیکن ایک چیز آپ شبیر بھائی, آپ مجھے تھوڑا سا پرسنلی جانتے ہیں نا, جی جی بالکل. تو اسی لیے آپ میرے اس سماجی ایکٹیویٹیز کو جانتے ہیں, ورنہ اکثر میں کبھی بھی اس فیلڈ میں اپنا چہرہ یا اپنا نام کبھی بھی میں نہیں وہ کرتا ہوں. یہ آپ نے سوال کر لیا تو آج مجھے بولنا پڑ رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کاروبار یا آدمی جو پیسے کما رہا ہوتا ہے, یہ تو ہم نے ایک ذہن میں ایک چیز بنا لی ہے کہ یار یہ جو ہم کماتے ہیں, مطلب ہم نے جوان ہو جانا ہے, ہم نے شادی کر لینی ہے, بچے ہو جانے ہیں, بس ان کو ہی ہم نے پالنا ہے, ان کو ہی ہم نے دیکھنا ہے, جبکہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے. یہ ساری ذمہ داری ہماری اولادوں کو پالنے کی, دوسرے ہمارے جو مسائل ہیں ان سب کا حل کرنے کا کام اللہ کی ذمہ داری ہے, ہماری نہیں ہے. ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں نا, جو میں سمجھتا ہوں یا میرا مصطفیٰ کمال نے مجھے جو ایک وہ دیا ہے, نظریہ دیا ہے, وہ یہ کہ بھائی ہم ساری دنیا میں کمانے کے لیے اور اپنے بچے پالنے کے لیے نہیں آئے. پالن ہار جو ہے جسے کہتے ہیں وہ اللہ ہے. ہم دنیا میں رہے یا نہیں رہے وہی ہماری اسی کی ذمہ داری ہے, اللہ کی, وہی پوری کرے گا. اس سے پہلے ہمارے باپ دادا دنیا میں آئے چلے گئے, ان کو بھی اللہ نے پالا, ہمیں بھی اللہ نے پالا. اصل ذمہ داری ہے کہ ہم اب دیکھیں, اب تو نہ کوئی پیغمبر نے آنا ہے, نہ کسی رسول نے آنا ہے, نہ کسی نے آنا ہے, تو ہم بھی اب اس دنیا میں جو نائب ہیں وہ ہم ہی لوگ ہیں. بالکل. تو اب ہمارا یہی کام ہے کہ ہم سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ بھائی تجھے کیا میں نے بچے پالنے کے لیے اپنے بھیجے, میں کس لیے تھا, یا جب میں نے تم سے وعدہ کیا زندگی موت رزق میرے ہاتھ میں, تو آپ ان چیزوں کی فکر نہیں کرو کہ آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, کسی کا کیا ہوگا. ہمیں جو کام دیا گیا ہے, ہمیں وہ پیغام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم اس پیغام کو آگے تک دنیا تک پہنچائے, اور اس کے اوپر کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی 2 مثال دے دیتا ہوں. کہ ایک مؤذن ہے یا ایک مسجد کا پیش امام ہے, مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس حاضر ہوگا تو اللہ نے اس سے یہی پوچھنا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو مسجد کا امام مقرر کیا تھا, آپ نے نماز پڑھائی؟ وہ کہے گا بالکل جی, میں 5 ٹائم نماز پڑھاتا تھا. لیکن اللہ نے اس سے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ 1 صف بھری تھی, 2 صف بھری تھی, 3 صف بھری تھی. اس کا کام ہے, اس نے اپنا کام کر دیا. باقی دلوں کے پھیرنا, گھروں سے فجر کے ٹائم لوگوں کو نکالنا, یہ اللہ کا کام ہے, اس امام کا کام نہیں ہے یا اس مؤذن کا کام نہیں ہے. تو ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم نے آواز لگانی ہے, لوگوں تک پیغام دینا ہے, اور سیاست کو جو رنگ دے دیا گیا ہے, یا آپ کا نام بھی تو یہی ہے سیاست کے رنگ, تو سیاست کو رنگ جو آج کل دے دیے گئے وہ ایسے کہ اگر آپ سے کوئی میں نے غلط بات کر دی تو آپ کہیں بیٹھ کے بولو گے یار آفاق بھائی نے میرے ساتھ سیاست کر دی. میں نے سیاست کو بدنام کر دیا ہے, جبکہ سیاست جو ہے وہ عین عبادت ہے, اور سیاست کے ذریعے جو ہے نا آپ سیدھے راستے پہ بھی جا سکتے ہو اور اپنے لیے جنت بھی کما سکتے ہو. لیکن لوگ ہنستے ہیں کہ یار سیاست اور جنت مطلب ایک مذاق بنا دیا ہے سیاست کو. بس یہ اتنی سی چیز اگر یہ لوگ سمجھ جائے تو شاید سارا بہتر ہو جائے. آفاق بھائی بہت بڑی بات آپ نے کی کہ سیاست ایک عبادت ہے, مگر کیا کہنا چاہتے ہیں 21 سینچری میں سیاست کو, یہ جو ہمارے پارٹیاں ہیں, یہ جو ہمارے لیڈران ہیں, اب کیا کہتے ہیں سیاست کو اسی طرح یہ لوگ عبادت مانتے ہیں, یا سیاست کو پیسے بٹورنے کا, پیسے کمانے کا, نام کمانے کا, سیاست کو اپنے مٹھی میں رکھنے کا, اور پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام کو اس کے ٹیکس پہ اپنی جو ہے عیش و آرام کی زندگی کو گزارنے کا, سیاست کو آپ یہ نام دیتے ہیں یا عبادت؟ دیکھیں اس میں مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ کیمرے کی آنکھیں نہیں تھیں, ٹھیک ہے نا, اب یہ دور ہے کہ کیمرے کی آنکھیں موجود ہیں, اور اس کیمرے کی آنکھ سے ہر کوئی ہر چیز دیکھ رہا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو سیاست کے نام پر یا آپس میں دشمنی میں نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہیں, نہ بہن چھوڑتے ہیں, نہ عزت چھوڑتے ہیں, نہ کسی قسم کی کوئی لحاظ کیے بغیر جو منہ میں آ جاتا ہے وہ بک دیتے ہیں.
اور جب ان کو اپنے اقتدار کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہی سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو یہ یاد نہیں ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے کیا بولا یا میرے ماں بہن بیٹیوں کے لیے کیا بولا, کس طریقے سے کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. تو ہوس جو ہے نا وہ آپ کو عزت سے بھی کہیں زیادہ اقتدار اور کرسی زیادہ اہمیت ہو گئی ہے بنسبت کہ آپ کی اپنی عزت کے. اچھا آفاق بھائی, جیسے کہ پاک سرزمین پارٹی میں آپ لوگ اس ٹائم اپوزیشن کا ایک رول ادا کر رہے ہیں, ایز اے اپوزیشن لیڈران آپ لوگوں نے اب تک کراچی میں کیا خدمات سر انجام دیے ہیں؟ ہاں ابھی دیکھیں, پاک سرزمین پارٹی کے پاس تو ایک کونسلر بھی نہیں ہے. جی جی, ایم این ایم پی تو بہت دور کی بات ہے, کونسلر بھی نہیں ہے. لیکن ابھی آپ نے حال میں ہمارا دھرنا دیکھا ہوگا. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, ہم نے سارے ڈسٹرکٹ میں احتجاج کیا پہلا تاکہ گورنمنٹ تک, حکومت تک, سندھ حکومت تک ہماری آواز جائے. جی جی جب ہم نے اندازہ لگایا کہ ہماری آواز ان تک نہیں جا رہی ہے تو پھر ہم نے پریس کلب کے پاس فوارہ چوک پہ دھرنا دیا. جی جی اور جس دن ہم نے دھرنا دیا اس کے تقریباً 6 گھنٹے کے اندر حکومتی وفد جو ہے وہ ہمارے دھرنے میں موجود تھا. اور اس سے پہلے بھی جب ہم نے خالی اعلانی بھی کیا تھا تو اس ٹائم پہ بھی یہ پاکستان ہاؤس یہ وفد آ چکا تھا. اور اس وقت تو ہم نے کہا تھا کہ ہم سی ایم ہاؤس جائیں گے. لیکن جب ایک آدمی آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ کی بات سن لیتا ہے, تو پھر ہم مطلب ضد پہ نہیں کام کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ضد ہی کرنا ہے. جی جی ہم نے ملک کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے اپنے شہر کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے سندھ کے لیے کرنا ہے, ہم نے کراچی کے لیے کرنا ہے. ہم نے ضد پہ کام نہیں کرنا ہے. جب وہ آ گئے, انہوں نے ہماری بات سن لی, تو پھر ہم فوارہ چوک پہ بیٹھے کہ بھائی بات تو سن لی ہے لیکن اب اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو جب ہم بیٹھے تو 6 گھنٹے بعد ہی تقریباً یہ وقت آپ بھی گیا اور پھر مسلسل ہماری ان کے ساتھ 6 نشستیں بھی ہوئیں اور باقاعدہ مطلب ایک تحریری معاہدہ بھی ہوا. اچھا, اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار تحریری معاہدہ کوئی ضروری تو نہیں کہ پورا ہو جائے. تو میں آپ کے توسط سے بتاتا ہوں, مجھے کوئی ایسا آپ بتا دیں کہ کوئی دھرنا ہوا ہو, کوئی معاہدہ ہوا ہو تو وہ کوئی پورا ہو گیا ہو کبھی. عمران خان نے 128 دن یا کتنے دن دھرنا دیا تو کیا گورنمنٹ چلی گئی تھی؟ نہیں گئی تھی نا. بالکل ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی اتنا بڑا دھرنا لے کے عمران خان کے لیے آئے, جی جی کیا ان سے کہ عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی؟ نہیں گورنمنٹ نہیں جاتی ہے. مطلب دھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے ہر مسائل کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے لیے جس حد تک بھی جانا ہوگا ہم جائیں گے. اور اب بھی جیسے کہتے ہیں کہ دھرنے پہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اپنا دوسرا لائے عمل کریں گے. ہم گھر نہیں بیٹھ جائیں گے, سو نہیں جائیں گے, ہم کریں گے, ان کو ٹف ٹائم دیں گے اگر کیا, لیکن امید نہیں ہے. اچھا آفاق بھائی, یہاں پہ بات ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو آپ کا اپوزیشن دھرنا دے گا, اگر آپ کی اپوزیشن کا جو ہے نا گورنمنٹ آئے گا تو آپ دھرنا دیں گے. یہ کچھ عوام اس حوالے سے تبصرہ کر رہے ہیں. آپ اس تبصرے کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے جب آپ کی باری آئی تو ہم دھرنا دیں گے, جب ہماری باری آئی تو آپ دھرنا دیں گے؟ ایک پورا ٹرینڈ ہے یا نہیں؟ یہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا نہیں. اگر میں کوئی کمٹمنٹ کرتا ہوں, کوئی وعدہ کرتا ہوں, تو اگر میں وہ پورا کرتا ہوں, جی جی اس مسائل کو حل کرتا ہوں, جی, اور اگر وہ مسائل کسی وجہ سے حل نہیں ہو پا رہا تو میں عوام کے پاس جاؤں گا, اس کو بتاؤں گا بھائی یہ مسائل میرے لیے آ رہے ہیں, آگے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آ رہے ہیں, تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں. تو میں بلکہ ان کو کہ دوسرا آدمی آگے دھرنا دے, میں عوام کو نکالوں گا کہ آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو بھائی, تمہارا یہ مسئلہ ہے, تمہارا یہ مسئلہ حل کرنا ہے, یہاں پہ مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے. اور جب ان کو یقین ہوگا کہ یہ ہماری یہ پی ایس پی کے لیڈران ہیں یا مصطفیٰ کمال ہیں, یہ ہمارے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے, تو لوگ اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے کہ مسئلے کے حل کے لیے. ہم جو وعدہ کریں یا جو کمٹمنٹ کریں اس کا وہ کام ہے ہمارا پورا کرنا, ورنہ ہم فالتو کی لنترانی جسے کہتے ہیں نا, لنترانی نہیں کریں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. بھائی آپ وہی کرو گے نا جو آئین کے اندر آپ کے اختیارات ہوں گے, آپ کے پاس جتنے وسائل ہوں گے آپ وہی کریں گے نا. کوئی عوام بھی آپ سے یہ نہیں کہتی کہ ایک آپ آج آئے ہو کل ہمیں سب کچھ دے دو.
عوام بھی سمجھدار ہے، بشعور ہے، نظر آتا ہے، لیکن آپ کا کام ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. جب نظر آئے گا تو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، کسی کے دھرنے میں بھی نہیں جائیں گے وہ. اچھا افاق بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو لیڈران ہیں یا پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ آئین کے مطابق چل رہے ہیں، آئین کو لے کے چل رہے ہیں یا آئین سے ہٹ کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں نا، اپنے حد تک، میں پارٹی کے حوالے سے نہیں، اپنے اس تک بتا رہا ہوں، میں نے تو آج تک عوامی نمائندوں سے کوئی مسئلہ حل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. کیوں نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا اس لیے کہ اگر آپ بھی ایک نمائندہ ہیں تو نمائندہ ہوں. جی نہیں، ابھی تو ہم نہ اقتدار میں آئے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی چیز آئی ہے. تو جو میری عمر ہے اس حوالے سے جو میں نے دیکھا ہے کہ آج تک، جیسے آپ الیکشن میں آ رہے ہیں، 10 پرابلم ہیں. بالکل. آپ الیکشن جیت گئے، آپ اقتدار میں آ گئے، تو اگلے 5 سال میں آپ کے پاس کتنے پرابلم رہنے چاہیے؟ آپ کے پاس 8 بج جانے چاہیے، 6 بج جانے چاہیے، 4 حل ہو جانے چاہیے. بالکل. لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ 10 پرابلم تھے، ان کے جانے کے بعد 14 ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتے کہ اس میں سے کوئی پرابلم کم ہو گئی ہو. کم ہونے کے بجائے جیسے کہ وہ زیادہ اس کو کم کم کرنا ہی چاہیے، بلکہ وہ زیادہ کر کے چلے جاتے ہیں. اور جو میں نے مطلب ایوب خان کے دور سے جی جی مجھے میموری میں میرے کچھ یادداشت ہے، اس عمر میں بھی مطلب ماشاءاللہ ظاہر سی میں بات وہ ہے، رکھتا تجربہ تھا. ہے آپ کا ایک. تو آپ دیکھ لیں جتنی بھی آج تک کہتے ہیں کہ جمہوریت کے، تو یہ بات خلاف ہے. تو لیکن جو کام میں نے دیکھا ہے ایوب خان کے دور میں، جو کام ہوا، جو ملک میں ترقیاتی کام ہوئے، اور جو مزدوروں کی اجرت تھی اس زمانے میں، کیونکہ ہمارے والد بھی سرکاری نوکری کرتے تھے، ان کی بھی تنخواہیں میرے خیال 200 کے اندر روپے میں تھی. جی جی. اور ہم ایک اچھی زندگی اور خوشحال زندگی بنا رہے تھے. ہمیں ہمارے ماں باپ نے پڑھایا بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے گھر بھی بنا کے دیا، ہمیں سب کچھ بنا کے دیا. اس کے بعد اگر آپ پھر آگے، سوائے ایک آدھ کے، ان کا میں نام لوں گا، پھر پرویز مشرف آئے. جی جی. ٹھیک ہے، یہ اس زمانے میں دیکھ لیں کراچی نے کتنی ترقی کی. یہ ایم کیو ایم کا کریڈٹ نہیں تھا. اچھا، اصل بات یہی ہے. اب یہاں پہ میرے کافی جو ہے نا پچھلے پروگرام میں جو ہم نے کیا تھا، اس میں یہی سوال آیا تھا کہ کراچی میں جتنی بھی چینجنگ ہے اور جتنی بھی آپ ڈیولپمنٹ دیکھ رہی ہیں، اس کا سارا کریڈٹ ایم کیو ایم کو جاتا ہے. ایم کیو ایم اگر کوئی کریڈٹ لیتی ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کمال کے علاوہ، مصطفیٰ کمال کے کام کے علاوہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے. آپ مجھے فاروق ستار آئے، وسیم اختر آئے، کہ حیدرآباد کے نویز وہ آئے، اور کیا نام آفتاب شیخ آئے، رشید بھیا آئے، یہ سارے لوگ آئے ہیں نا. تو ان میں سے کسی ایک کا کریڈٹ کیوں نہیں لیتی ہے کہ یار ایم کیو ایم نے یہ بڑا کام کیا ہے؟ دیکھیں، مصطفیٰ کمال بھائی جب ناظم بنے، ان کو میرے خیال میں 300 ارب جی جی ان کو ملا. بالکل. اس 300 ارب میں انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ جو ان کے انڈر میں جتنے بھی تھے، ان کی تنخواہیں بھی دی ہے. اس میں گاڑی کی مینٹیننس بھی ہوئی ہے، جتنی مشینری تھی ان کی مینٹیننس بھی انہوں نے کی ہے. اس کا پیٹرول بھی اس میں شامل تھا. اور اس کے بعد جو پیسہ بچا ہے وہ کراچی کی ترقی پہ لگایا. اور اس ٹائم ریکارڈ نکال لیں، آپ نیٹ پہ موجود ہے، دنیا کا 12واں تیزی سے ترقی کرنے والا شہر کراچی تھا. دنیا کا، پاکستان کا نہیں، دنیا کا 12واں ترقی کرنے والا شہر تھا. دوسری چیز کہ سارے میئر ایم کیو ایم گئے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا نے مصطفیٰ کمال کو 3 بیسٹ میئروں میں مصطفیٰ کمال کو چنا گیا. کیوں؟ فاروق ستار کو بھی چن لیتے نا، کسی اور کو بھی چن لیتے. تو یہ کہنا نہیں ہے، اصل میں ان سب کا کردار نہیں تھا. مصطفیٰ کمال کا ایک کردار تھا جس نے کام کیا. اس کے کام کو کراچی کا شہر آج عرصہ 10 سال 12 سال کتنا گزر گیا یہ مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے، لیکن آج بھی کہیں پہ بھی آپ گزر جائیں تو مصطفیٰ کمال کو یاد کرتے ہیں کہ یہ شخص یار راتوں کو کھڑے ہو کے گھٹنے گھٹنے پانیوں میں کھڑے ہو کے کام کرتا تھا. تو اصل چیز ہے کردار کی. اور مصطفیٰ کمال ایک کردار والا آدمی تھا. اس نے اس ٹائم پہ بھی کام کیا، اور اس نے اس ٹائم پہ بھی، جبکہ وہ ایم کیو ایم تھی، ایک تعصبی جماعت تھی، ایک لسانی جماعت تھی، اس کے باوجود بھی اس کا کام آپ جا کے دیکھ لیں. لیاری میں بھی اس نے کیا ہے. سراب گوٹ پہ چلے جائیں تو وہاں کے لوگ بھی اس کو یاد کرتے ہیں. بٹ شاہ اور یہ
سمندر سے آگے جا کے نکل جائیں جہاں ٹوٹل MQM کا ایک وارڈ بھی نہیں ہے، وہاں بھی سمندر کے ذریعے پانی کی لائن بچھا کے پانی وہاں تک اس نے پہنچایا. یہ اس کا کردار تھا. بہت ہی اعلیٰ. اچھا آفاق بھائی، جیسے کہ آپ پیس کے چیئرمین سندھ کے بھی ہیں، پیس کے حوالے سے اب تک آپ لوگوں نے کیا خدمات سر انجام دیے؟ کیونکہ میں جب سے آیا ہوں کراچی میں، کبھی دیکھو کوئی چوری چکاری ہوتی ہے، کبھی دیکھو کوئی ادھر پڈا ہوتا ہے، کبھی دیکھو کوئی وہ. پیس کے حوالے سے آپ لوگوں کے کیا خدمات اب تک ہوئے ہیں؟ دیکھیں، پیس موٹرس آرگنائزیشن جو ہے یہ ہماری ایک وہ کمیٹی ہے جہاں پہ ہم مطلب اپنے طور پر لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. جی جی. پریشان حال ہیں، ان کی کوئی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کیونکہ اس میں سندھ سے کا چیئرمین میں ہوں اور میرے ساتھ میری یہاں ٹیمیں ہیں جو مختلف جگہوں پہ ہیں. تو کسی کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی جبراً تبادلہ ہو جاتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس آواز کو ہم اٹھاتے ہیں. اچھا. اور اس میں ہمارے پاس خالی یہ نہیں ہے کہ اس میں ہمارے پاس PTI کے بھی اچھے لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے یہ کام کرتے ہیں. اس میں ہم نون لیگ کے بھی جو لوگ اچھے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس میں ANP کے بھی پشاور سے جو اچھے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم سب ایک دوسرے کا، اگر یہاں مجھے مطلب میں یہاں بیٹھ کے نا یقین کرے جتنی پرابلم پنجاب کے حل کر لیتا ہوں نا کراچی کی نہیں کر سکتا. اچھا. میں یہاں بیٹھا ہوا پنجاب کے کوئی مسائل آتے ہیں نا تو میں ایک کال پہ اس کو مسئلے کو حل کرا دیتا ہوں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو ہمارا فوکس ہی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اب کسی کو ہوتا ہے کہ میاں بیوی نوکری کر رہے ہیں، بیوی لاہور میں کام کر رہی ہے، اس کو فیصل آباد بھیج دیا ہے یا اس کو ملتان بھیج دیا ہے. تو یہ ہمارے پاس کالیں آتی ہیں، بھائی ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے. تو پھر یہ ہم مسئلے کو ان کے ذریعے، حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے یا پنجاب کے گورنر صاحب ہیں ان کے ذریعے، وہ بھی ہماری مطلب اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. سمجھے، ہمیں پوری سپورٹ کرتے ہیں. اچھا اچھا. تو یہ ساری چیزیں. اچھا آفاق بھائی، جیسے کہ فیوچر کی بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں جو آفاق بھائی آگے کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا نظر ثانی ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں، میں پورے پاکستان کے عوام کو اور خصوصاً سندھ اور کراچی کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت ظلم سہ لیے، بہت تکلیفیں اٹھا لی. اور یہ مستقبل میں بھی سہتے رہیں گے میرے خیال سے. ہاں، یہ مستقبل میں بھی سہتے رہیں گے. نہیں، سہتے جب رہیں گے. دیکھیں، یہ عوام کے اوپر ہے. اگر عوام صحیح فیصلہ نہیں کرے گی نا تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا. اچھا. کیونکہ جس وقت اب جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا، میرے خیال میں اس وقت جو 50,000 تنخواہ کماتا بھی ہے نا، میں مولوی تو نہیں ہوں جی جی اور نہ مطلب مفتی ہوں، جی جی. لیکن میں اپنے طور پہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو 50,000 بھی کماتا ہے نا وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. کیونکہ اس میں گزارا اس کا ہو نہیں سکتا. جس طرح وہ مکان کا کرایہ دے گا، وہ بجلی کی بل دے گا، وہ پیسہ خرچ کر کے اپنے دفتر جائے گا، کچھ نہیں کھائے گا، روٹی بھی نہیں کھائے گا، 2 چائے تو پیے گا. 2 چائے بھی آج کل 40-45 روپے سے کم کی چائے نہیں ہے، بس کا کرایہ ہے. اور پھر اس کے بعد اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ان کا دوا علاج ہے، بچے ہیں تو اسکول ہے. 50,000 بھی جو ہے نا اس وقت ناممکن ہے کہ آدمی اس میں سروائیو کر سکے. تو یا تو آپ لوگوں کا اسٹیٹس بڑھائیں یا مہنگائی کو آپ اس لیول پہ لے آئیں جس لیول پہ دیتے. ایوب خان کے دور میں مجھے یاد ہے ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے نا 1 تولہ سونے کے برابر تھی. شاید آپ کو یاد ہے، نہیں یاد ہے؟ جی جی جی. شاید ابھی آپ کے تجربے سے مجھے یہ بھی معلومات مل گئی. ہاں، کہ 1 تولہ سونا جو ہے نا ایک مزدور کی تنخواہ تھی. جی جی. تو اگر آج وہی 1 تولہ سونے پہ چل رہی ہوتی نا، یا پاکستان کو اسی طرح ترقی پہ چلا رہے ہوتے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی حکومت یہ کہتی ہے کہ دنیا سے بہت کم مہنگائی پاکستان میں ہے. پاکستان مان لیا بہت کم ہے، لیکن وہاں کے جو اسٹیٹس آف لیونگ ہے وہاں کے لوگوں کا، جو حکومت ان کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے، جو ان کو مطلب اگر یہاں 180 یا 75 روپے پیٹرول ہے، وہاں 400 روپے بھی پیٹرول ہو جائے نا تو ان کو مسئلہ کوئی نہیں ہے.
فیسلٹیز ہیں ان کے پاس سہولت ہیں, ان کو وہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ لے سکتے ہیں. جی جی مطلب وہاں ایک آیا اگر کام کرنے گھر میں آتی ہے تو وہ اتنا پیسہ لے کے 3 گھر میں جاتی ہے جتنا آپ سال بھر میں کمائیں گے. صحیح تو جب ان کے اتنا ہائی ان کی اسٹیٹس ہے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے 300 کا پیٹرول منہ سے کہہ دینا آسان کام ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے کہ وزراء اور یہ دوسرے لوگ, ان کے لیے تو دنیا کی ہر آسائش ان کو مل رہی ہوتی ہے. اگر یہ اتنے ہی ہمدرد ہیں قوم کے, اتنے ہی وہ ہیں, اگر جس طرح یہ الزام لگاتے ہیں نواز شریف زرداری پہ, زرداری ان کے اوپر, وہ ان کے اوپر, نام نہیں لینا چاہتا, یہ جو ایک میڈیا پہ عام چل رہا ہے. جی جی اگر یہ ہم سے اتنا ہی مخلص ہو جائے نا, جی انہوں نے جتنا کمایا ہے نا, یہ اللہ کرے ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ اس سے ہمارے ملک کا قرضہ اتار دے. اگر یہ ہمارے ہمدرد ہیں, اگر قوم کے بہت ہمدرد ہیں, اس پیسے سے جو انہوں نے پلازا پاکستان میں دنیا سے باہر وہ بیچ باچ کے پاکستان کا قرض اتار دیں, مہنگائی آدھی ہو جائے گی. آفاق بھائی, ہمارے پروگرام کا ایک اہم کویسچن ابھی میں کرنے جا رہا ہوں. جیسے کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اینکر پرسن, سینئر موسٹ اینکر پرسن, پھر سیاسی ایک وہ ہے آج کے دور کے گورنمنٹ میں بھی ہے. آج کل یہ شادیاں وادیاں بڑے زیادہ ہو رہے ہیں, پہلے 1 پھر 2 پھر 3, ابھی چوتھے پہ کیا کہنا چاہتے ہیں عامر لیاقت کے اوپر؟ اس کے لیے میں اتنا کہوں گا جی کہ وہ کس پارٹی میں ہے؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے, میرے خیال سے پی ٹی آئی میں ہے ان کا. پی ٹی آئی میں نا, جی تو عمران خان کی سنت ادا کر رہا ہے. اچھا ویسے پی ایم صاحب نے بھی اس کو کنگریچولیشن تو بھی کیا ہے, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی بتایا یار, میں نے کہا وہ اپنے وزیر اعظم اور لیڈر کی اسلامی سنت کو بھی نبھا رہا ہے. سر بہرحال اس کے بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. شادی اگر کی جاتی ہے کوئی منع نہیں اسلام میں, کرنی چاہیے, لیکن نبھائی کتنی ہے وہ دیکھنی چاہیے نا. کہ آپ خالی ایز اے شغل شادی کرنے میں اور گھر بسانے میں بہت فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا, ٹھیک ہے نا, بالکل. تو انسان اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. جی جی اگر اس نے شادی کی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے, شادی کرنی چاہیے, لیکن لازمی یہ ہونا چاہیے کہ پھر گھر بسنا چاہیے, ورنہ 2 مہینے بعد پھر چوتھی کی یا 5ویں کی خبر سن رہے ہوں. شاید ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے 11 تک بھی پہنچانے والے ہیں. اچھا آفاق بھائی, ہمارے پروگرام کا آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ سپوز کریں کہ فیوچر میں پاک سرزمین پارٹی حکومت سنبھالے گی, تو آپ کیا تبدیلی پاکستان میں لانا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام کو کیا سہولیات پرووائڈ کر سکتے ہیں, کیا نیو چینجنگ لا سکتے ہیں؟ دیکھ, ہمارا شروع سے یہ ایم یہ ہے کہ ہم جو آئے ہیں وہ خدمت کے لیے آئے ہیں, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت سے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ کس طرح کی مصطفیٰ کمال یہ بات کرتا ہے, کہ وہ کہتا ہے کہ یار ہم سیاست کرنے آئے ہیں اللہ سے جنت حاصل کرنے کے لیے. ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. بہت ہی اچھا, جس دن اللہ اس قوم سے راضی ہو جائے گا نا, تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی حکمران دے گا جس سے ان کے پرابلم مسائل حل ہو جائے. بہت ہی تو یہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. تو ہمیں حکمران کو بدلنے کے بجائے پہلے اپنے آپ کو بدلیں. پہلے ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لائیں, اللہ سے ہم رجوع کریں. ہمارے اوپر اتنا عذاب, اتنی تنگ دستی ہے, اتنا کچھ آتا ہے, تو یہ تو سب حدیثوں میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, دوسرے پیغمبر نے بتایا کہ آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی. جب آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے اور غلط لوگوں کے آپ سہولت کار بن جاؤ گے, تو یہاں تو پھر ایسے ہی ہونا ہے. ہاں, جہاں تک رہی کہ ہمارے آنے کی, تو ہم آئیں یا نہ آئیں, ہم اپنا جو کام ہمیں اللہ نے ہمارے سپورٹ کیا ہے ہم آواز لگاتے رہیں گے, ہم لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے رہیں گے, اچھے برے کے بارے میں ان کو بتاتے رہیں گے. اور جس دن اللہ نے چاہا کہ پی ایس پی کو حکمرانی ملے تو اس دن پی ایس پی کو حکمرانی مل جائے گی. اگر پوری دنیا بھی ہمارے ساتھ ہو جائے نا, اور اللہ اگر ہماری حکمرانی نہیں چاہتا ہے تو کبھی بھی نہیں آئے گی. اور پوری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے, پوری دنیا ہم سے دور ہو جائے,
لیکن جب اللہ نے اس قوم کی تقدیر بدلنی ہوگی نا بالکل تو اچھے لوگوں کی حکمرانی آٹومیٹک آ جائے گی. بالکل اور آپ کی بات ہے کہ دیکھیں اس ملک میں پیسے کی کمی نہیں ہے. بالکل بالکل سندھ گورنمنٹ کو جتنا پیسہ مل رہا ہے روزانہ مصطفیٰ کمال بتا رہا ہے. تو یہ کمی کسی چیز کی نہیں ہے, نیتوں کی کمی ہے, نیتوں کی کردار کی کمی ہے. اگر آپ نیت والے ہو جائیں, آپ کردار والے ہو جائیں تو یہ اتنے مواقع آپ کے پاس ہیں کہ آپ مسائل بخوبی حل کر سکتے ہیں. بالکل. تو 99 نیوز چینل کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں ایک تو آج کل جو نیوز چینل ہے اس کے بغیر تو شاید آدمی کے نہ دن گزرتا ہے اور نہ ہی رات گزرتا ہے. اس کے بغیر انہی چینل کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں ساری دن کی ایکٹیویٹیز پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, کراچی میں کیا ہو رہا ہے, وہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کے سی او صاحب ہیں, کیا نام ہے, اعجاز صاحب, بڑے زبردست قسم کے آدمی ہیں اور ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. اور آپ کو تو میں آج سے نہیں تقریباً شکریہ. میں شاید آپ کی موجھ بھی صحیح نہیں تھی. جی جی بالکل. تو میں جب سے جانتا ہوں آپ ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہیں, محنتی آدمی ہیں. آپ نے یوتھ کے حوالے سے دوسرے حوالے سے بہت کام کیا ہوا ہے کراچی میں. شکریہ. تو آپ کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تو امید ہے اور دعا ہے کہ یہ چینل جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی بھی کرے. جی ناظرین, یہ تھے محترم آفاق بھائی, جو کہ آپ نے ہمارے جتنے بھی کویسچنس ہیں ان سب کے سوالات بھی آپ کو مل گئے. پھر بھی کوئی ایسا کویسچن جو بچ گیا ہے کراچی کے اوپر, بالکل آپ کمنٹ میں اپنا کویسچن لازمی وہاں پہ ڈراپ کر دیں, اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں. اور ہم بہت جلد کراچی کے کچھ نیو لیڈران کے ساتھ دوبارہ سیاست کے سب رنگ 99 کے سنگ وتھ شبیر بلوچ کے ساتھ ایک اور نئے شخصیت کے ساتھ آئیں گے. تو آپ سبسکرائب نہ بھولیں, لائک نہ بھولیں اور کمنٹ نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ.